बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, फौज से जुड़ी आला शख्सियत की इमरान खान से मुलाकात, क्या दो फैसले किए गए, इनसे पर्दा हम उठाएंगे। और फिर इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या इंकशाफ किया है, ये कहानी भी हम बताएंगे। और फिर फौज ने क्या हंगामी बयान जारी किया है, ये हमारी तीसरी खबर होगी आज की। लेकिन राय साहब, सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए और जिस केस के अंदर दिए, ये बहुत ही अहम है क्योंकि एक दरख्वास्त दायर की गई है इमरान खान साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि नैब तरमीम हासिल की गई और एक खास मकसद के लिए ये सब कुछ जो है वो किया गया है। आज की समाअत के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की रिमार्क्स थे कि क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असम्बली नहीं जाना तो इलेक्शन आप क्यों लड़ रहे हैं। तीन रुकनी खसूसी बेंच ये समाअत कर रहा है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में। समाअत के दौरान राय साहब, एक तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आम इंतखाबात का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा हुकूमत के क़याम को 8 माह हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस पे कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने को तैयार होंगे, लेकिन राय साहब आपने देख लिया कि मुल्क के अंदर आज भी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख जो है वो नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस ये भी कहते हैं कि मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया। मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़ हो रही है। जो वफाकी हुकूमत के वकील थे मखदूम अली खान ने नैब तरमीम पर इमरान खान का हक के दावा ना होने पर दलाइल देते हुए ये कहा कि अदालत आर्टिकल 184(3) पर मुहतात रहे। आर्टिकल 184(3) के तहत किसी भी दरख्वास्त पर कानून साजी कलअदम करार दी गई तो म्यार गिर जाएगा और आर्टिकल 184(3) का इख्तियार अवामी मामलात में होता है। क्योंकि राय साहब, ये मसखूद नोटिस की जुरिस्डिक्शन के ऊपर वो बात कर रहे थे, इस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए हैं और वो ये कहते हैं कि मौजूदा केस के हकाइक मुख्तलिफ हैं। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह ने नैब तरमीम को चैलेंज किया। मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बहरान है। पीटीआई ने पहले पार्लियामेंट छोड़ने की हिकमत अमली अपनाई, पता नहीं क्यों फिर पार्लियामेंट में वापस आने का ये फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस ये भी कहते हैं कि दरख्वास्त गुजार इमरान खान कोई आम शहरी नहीं है। हुकूमत छोड़ने के बाद भी इमरान खान को अवाम की बड़ी पुष्टपनाही हासिल रही। अदालत भी कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती। अदालत ने खुद नोटिस नहीं लिया बल्कि नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त आई है। अदालत इससे पहले भी एक बार अपने फैसले पर अफसोस का इजहार जो है वो कर चुकी है। पाकिस्तानी तारीख में एक ही वज़ीर-ए-आज़म आए जो दयानतदार समझे जाते थे और फिर एक दयानतदार वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत 58(2)B के तहत ख़त्म की गई। आर्टिकल 58(2)B ड्रैकोनियन कानून था। अदालत ने 1993 में करार दिया कि हुकूमत गलत तरीके से गई, लेकिन अब इंतखाबात ही कराए जाएंगे। चीफ जस्टिस राय साहब ये भी कहते हैं कि अब इमरान खान असम्बली में नहीं है और नैब तरमीम जैसी कानून साजी मुतनाज़ हो रही है। इस केस में इमरान खान का हक दावा होने या ना होने का मामला नहीं बनता। मखदूम अली खान जो वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि सियासी बाजी हारने के बाद कोई पार्लियामान से निकलकर अदालत आया। इस तरह सियासत को अदलिया में और अदलिया को सियासत में धकेला गया। इंतखाबात से कबल कानून में वजाहत ज़रूरी है। मुल्क में इंतखाबात के लिए हर किसी को जायद नशिस्त पर इंतखाबात लड़ने का हक हासिल है, जबकि भारत में एक शख्स एक सीट से ज़्यादा इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकता और यहाँ पर एक सीट से ज़्यादा जो है इंतखाबात में हिस्सा लिया जाता है और नशिस्त जो है वो ज़ाया हो जाती है, अवाम का पैसा ज़ाया होता है। फिर चीफ जस्टिस ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से एक मिसाल देते हुए कहा कि उन्होंने भी एक से ज़ायद सीटों पर इंतखाबात लड़े और उन्होंने बिला मुकाबला नशिस्तें जीती, तो बाकी इंतखाबात मामूल के मुताबिक हुए थे। मखदूम अली खान ने कहा कि ये 1970 से पहले का मामला है। अवाम ने भुट्टो की बिला मुकाबला जीत की भारी कीमत ज़िया के 11 बरस की सूरत में उतारी। एक अदालत जमहूरी नहीं
جمہوریت نہیں بچا سکتی۔ پھر چیف جسٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی خلا عوام کے لیے کٹھن ہوتا ہے، جب سیاسی بحران ہوتا ہے تو عدالت کو مداخلت کرنی پڑتی ہے، عوام کرپشن سے پاک حکومت چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ عمران کو کیوں نہ بلا کر یہ پوچھا جائے کہ اگر آپ نے اسمبلی نہیں جانا تو پھر آپ الیکشن میں کیوں حصہ لیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرڈیننس عارضی قانون سازی تھی، جس کا حوالہ دیا گیا مخدوم علی خان صاحب کی طرف سے کہ ماضی میں بھی نیب ترامیم کے حوالے سے آرڈیننس لائے گئے، لیکن اس حکومت نے، راز صاحب یہ سب سے اہم نکتہ ہے جو عدالت کی طرف سے اٹھایا گیا، کہ اس حکومت نے آرڈیننس نہیں بلکہ مستقل جو ترامیم ہے وہ کی ہیں، اور یہ مستقل بنیادوں پر ترامیم کی گئی، اور اب اس سے ایسا لگتا ہے کہ کسی خاص شخص کو بلکہ کچھ افراد کو یہ فائدہ پہنچانے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ راز صاحب یہ سپریم کورٹ انتخابات اور پھر سپریم کورٹ کے اندر ہی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی ایک درخواست چلی گئی ہے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے، چونکہ گورنرز اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے، اور پھر لاہور میں آپ نے دیکھا کہ ملاقات ہوئی ہے عارف علوی صاحب کی، اور عارف علوی صاحب نے اس سے پہلے خط لکھا، اور پھر آپشنز جو ہیں وہ یہ بھی زیر غور آئے کہ ایک ریفرنس بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور پھر اگر چونکہ عدالت کے اندر یہ بھی آپشن لاہور ہائی کورٹ میں دیا گیا کہ اگر تاریخ گورنر نہیں دے رہا تو پھر ہم یہ تاریخ صدر پاکستان سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن جو ڈھٹائی تھی وہاں پر وکیلوں کی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی، اور بہت ہی اہم نکتہ وہاں بھی اٹھایا گیا کہ آپ ٹھیک ہے صدر صاحب تاریخ دے دیں، لیکن الیکشن تو الیکشن کمیشن نہیں کروانے ہیں نا، یعنی ایک دھمکی جو ہے وہ دی گئی ہے۔ راز صاحب نیب ترامیم، ملک کے اندر تاریخ اور پھر الیکشن کیا بنے گا، یہ تین محاذوں کے اوپر اب عدالتوں کے کورٹ میں بول آ چکی ہے، چونکہ یہیں سے سارے مسائل کا آغاز ہوا، ترامیم کی گئی، لوگوں کو کلین چٹ دی گئی، یہی وہ بنیادی مقصد تھا جس وجہ سے لوگ جو ہیں اقتدار میں آئے۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں آشوی صاحب، پہلے تو عمران خان صاحب کے جو فولادی اعصاب ہیں ان پر بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ ایک ایسا لیڈر جس کے پیچھے ملک کے تقریباً 80% عوام کھڑے ہیں، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی حکومت ایک رجیم چینج آپریشن کے تحت بدنیتی سے اور سازش کے ذریعے گرائی گئی۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ جس ٹولے کو مسلط کیا گیا زبردستی، وہ ٹولہ عدالتوں سے کرپٹ، اشتہاری اور مفرور قرار پایا۔ اس لیڈر کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس ملک کی جو 75 سال تک سب سے بڑی طاقت رہی، اس طاقت نے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے بارہا صحافیوں کو بلا کر، اسی طرح عمران خان صاحب کو بلا کر، آئی ایس آئی کے دفاتر میں بلا کر، جی ایچ کیو میں بلا کر شریف خاندان کی کرپشن پر بریف کیا، اور آصف علی زرداری کے خاندان کی کرپشن پر بریف کیا۔ اس کے باوجود اس ٹولے کو مسلط کر دیا گیا۔ اب ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب جن کے خلاف الیکشن کمیشن ایک پارٹی بن کر کام کر رہا ہے، عمران خان صاحب کے خلاف جنرل باجوہ اور ان کے نیچے سینئر جو کمانڈر تھے اور سینئر جنرل تھے، وہ پوری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی تھی۔ آپ کی پوری اس وقت جو عدلیہ ہے اور پورا جو عدالتی نظام ہے، وہ سسیلین مافیا، جس کو سپریم کورٹ نے سسیلین مافیا کہا تھا، ان کے ہاتھوں عملی طور پر یرغمال بن چکی ہے۔ پورا آپ کا جو عدالتی نظام ہے مفلوج ہو کر رہ گیا ہے شریف خاندان کے سامنے اور آصف علی زرداری کے خاندان کے سامنے۔ اس کے بعد جو آپ کی انتظامی مشینری ہے وہ مکمل طور پر گھٹنے ٹیک چکی ہے شریف خاندان کے سامنے اور آصف علی زرداری کے سامنے۔ اس کے بعد جو آپ کا پولیس کا نظام ہے، آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی عدالت پولیس کو کوئی احکامات جاری بھی کر دیتی ہے تو پولیس والے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ان عدالتوں کے احکامات کو رون ڈالتے ہیں۔ جس طرح سے اس سے پہلے فواد چودھری کو عدالت کے حکم کے باوجود اسلام آباد زبردستی بھیج دیا گیا تھا۔ تو ہاشمی صاحب، پورا آپ کا جو نظام ہے، پورا نظام، اور اس نظام کے جتنے مافیاز ہیں وہ بھی، اور پھر ان مافیاز کو سپورٹ کرنے والے پاکستان کے عدالتی نظام اور جو دیگر ادارے ہیں، اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ کر پاکستان میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔
یعنی اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا، ہاشمی صاحب ان کی جگہ کوئی اور ہوتا، اس کا نام ECL پر نہ ہوتا، تو یا تو وہ فوراً پاکستان سے چلا جاتا، یا پھر وہ یہ کرتا کہ اچھا 80% عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب مجھے جب ایک ایسے صورتحال میں کہ ہر طرف سے یعنی عدالتی نظام بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، الیکشن کمیشن بھی، پولیس بھی، تمام ادارے بھی، یہ تمام ادارے میرے اور میرے لوگوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، تو اب پھر میرے پاس جو عوام کی حمایت کا آپشن ہے، اس کو میں بھرپور طریقے سے استعمال کروں اور تمام اس ملک کی جو نام نہاد ریڈ لائنز ہیں ان کو اڑا کے رکھ دوں۔ میں پھر آ کر اسلام آباد کے ریڈ زون میں ان 80% عوام کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور پھر میں دیکھوں کہ کس طریقے سے یہ کرپٹ ٹولہ مسلط رہتا ہے اور پھر کس کی جرت ہوتی ہے کہ وہ اس کرپٹ ٹولے کی سہولت کاری کرتا ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب اتنی مشکل صورتحال میں بھی عمران خان صاحب نے اپنے جو فولادی اعصاب ہیں وہ بڑی مضبوطی سے میں کہتا ہوں کہ قائم رکھے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے ایک ذمہ دار لیڈر کا ہونے کا ثبوت بھی دیا ہے، ایک قومی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے اپنی عوامی سپورٹ کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا کہ اس ملک میں کوئی انتشار کا خدشہ پیدا ہو جائے۔ اب آ جائیں کہ چیف جسٹس صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بلا کے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آتے اسمبلی میں، اور اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں تو اسمبلی میں کیوں نہیں آتے۔ ایک تو آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں اور اس کے بعد اسمبلی میں نہ آئیں تو اس کے اوپر آئین کوئی قدغن نہیں لگاتا، تو اس پر تو عمران خان صاحب سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا اصل معاملہ عمران خان صاحب کے اسمبلی میں آنے یا نہ آنے کا نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ نیب قوانین میں جو متنازع ترامیم کی گئیں، یعنی اس حکومت نے نیب قوانین میں اس طرح کی ترامیم کی کہ اپنے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیے۔ اب اس کا عمران خان صاحب کے اسمبلی میں ہونے یا نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ مثال کے طور پر اگر عمران خان صاحب کے پاس قومی اسمبلی میں ایک نشست بھی نہ ہوتی، تحریک انصاف کے پاس ایک نشست بھی نہ ہوتی، یعنی استعفے تو ایک طرف انہوں نے تو استعفے دے دیے، لیکن سپوز کریں کہ تحریک انصاف نے 2018 کے الیکشن میں ایک نشست بھی نہ جیتی ہوتی، تو کیا سپریم کورٹ کو اور پاکستان کے عدالتی نظام کو اس بات کی اجازت دینی چاہیے کسی بھی اسمبلی کو یا کسی بھی حکمران جماعت کو کہ نیب قوانین میں اس طرح کی ترمیم کریں کہ 1100 ارب روپے کی جو لوٹ مار ہے اس کو معاف کروا لیں؟ یعنی چیف جسٹس صاحب کیا نقطہ سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ نیب قوانین میں جو ترامیم ہوئی ہیں ان کا عمران خان صاحب سے کیا تعلق ہے؟ عمران خان صاحب کے پاس کوئی سیٹ نہ ہوتی تو شہباز شریف کو کیا یہ اجازت دینی چاہیے تھی کہ وہ اس قسم کی ترامیم کریں، متنازع قسم کی؟ یا شہباز شریف اگر کل کوئی اس قسم کی ترمیم کر لیتے ہیں، اس طرح کی کوئی قانون سازی کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہنگامی طور پر برطرف کرنے کا ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اختیار میرے پاس ہوگا، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صبح آ کر میرے آفس میں حاضری دیں گے، تو کیا اس طرح کی ترمیم کی سپریم کورٹ اجازت دے گی؟ یا اس میں بھی یہ کہیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ اسمبلی میں موجود نہیں تھے تو اس میں کوئی عمران خان صاحب کا قصور ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ترامیم ہو رہی ہیں وہ قانونی ہیں یا غیر قانونی۔ عدالت جو ہے وہ آئین کی تشریح کرتی ہے، عدالت آئین بناتی نہیں ہے، آئین تو بنا ہوا ہے، عدالت آئین کی تشریح کرتی ہے، اور جو غیر آئینی کام ہو اس کے متعلق عدالت اپنے فیصلوں کے ذریعے بتاتی ہے کہ یہ کام غیر آئینی ہے۔ لیکن یہاں پر اب چونکہ شریف خاندان کے خلاف کارروائی کی کسی جج میں، کسی چیف جسٹس میں، کسی چیف الیکشن کمشنر میں، کسی آرمی چیف میں، کسی یہ جو جناب باجوہ کی سے پہلے اسٹیبلشمنٹ تھی، کسی آئی جی میں، کسی میں جرت نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے سیسیلین مافیا کی طرح پورے نظام کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں، پورے نظام کو یہ اپنے پنجوں میں جکڑ چکے ہیں، کیونکہ ہاشمی صاحب یہ جو سیسیلین مافیا کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے یہ کسی صحافی نے استعمال نہیں کیے تھے، یہ سپریم کورٹ نے استعمال کیے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سیسیلین مافیا بھی کہا، گاڈ فادر بھی کہا، اضافی نوٹ بھی لکھے گئے گاڈ فادر کے عنوان سے، تو اس کے بعد بھی ہاشمی صاحب جس طرح سے عدالتیں ان کے سامنے مرعوب نظر آتی ہیں، تو اس میں چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں ان کے اوپر تو
افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہی مسائل کا حل ہے، چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن مسائل کا حل ہے، تو الیکشن کس طرح سے ہوں گے؟ الیکشن مسائل کا حل ہے تو اس میں آئین کے آپ کے جو آرٹیکلز ہیں ان میں ایک واضح طریقہ کار درج ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت اگر آپ کی اسمبلیاں 5 سال کی مدت پوری کر لیں تو پھر 60 دن کے اندر الیکشن ہوگا، 60 ڈیز 2 منتھس، اور 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا اگر اسمبلیاں 5 سال کی مدت پوری نہ کریں۔ تو یہ آئین تو چیف جسٹس صاحب نے بھی پڑھا ہوگا، سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بھی پڑھا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے ایکسپرٹس بھی ہوں گے۔ تو کیا پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن ہو رہے ہیں؟ 90 دن کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب تو مان رہے ہیں کہ الیکشن میں ہی مسائل کا حل ہے۔ تو پھر اگر آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں اور یہ امپورٹڈ حکومت اس آئین کی اس شک پر عمل نہیں کر رہی، آئین شک نہیں کر رہی ہے، تو ان کو کوئی روکنے والا ہے یا آئین پر عمل درآمد کروانے والا کوئی ادارہ موجود ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو کہ آئین پر عمل درآمد یقینی بناتا ہے۔ سپریم کورٹ کو ایک ایسا ادارہ کسی وقت میں سمجھا جاتا ہوگا۔ ابھی چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہے کہ گورنر پنجاب، گورنر کے پی یہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے۔ اس کے بعد سر عام ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، الیکشن کرانے یا نہ کرانے کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اور ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم کے پی میں اور پنجاب میں الیکشن نہیں کروائیں گے۔ تو چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب کو بلانے کے بجائے آپ شہباز شریف کو بلا لیں، آپ گورنر پنجاب کو بلائیں، آپ گورنر کے پی کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوئی تو آپ نے الیکشن کی تاریخ اس نوٹیفیکیشن میں کیوں نہیں لکھی؟ آپ کو تو اب تک ان کو بلا لینا چاہیے تھا۔ 90 دن کی جو ایک ٹائم فریم ہے، آپ کو چیف الیکشن کمشنر کو بلا لینا چاہیے تھا۔ اور ابھی جو آپ نے بات کی کہ عمران خان کو بلانا چاہیے، پہلے تو چیف الیکشن کمشنر کو بلائیں۔ چیف الیکشن کمشنر کو اس دن چیف جسٹس صاحب کو سیک کرنا چاہیے تھا جب صدارتی ریفرنس سے پہلے، جب قاسم سوری نے رولنگ دی تھی اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان بڑے ہنگامی طور پر پہنچے تھے سپریم کورٹ، قاسم سوری کی رولنگ کو، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو انہوں نے کالعدم قرار دیا تھا۔ تو اس وقت الیکشن کمیشن سے انہوں نے پوچھا تھا، چیف الیکشن کمشنر سے، کہ آپ کتنے مہینے میں اور کتنی جلدی الیکشن کروا سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو اسمبلی توڑ دی تھی اور الیکشن کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم تیار نہیں ہیں، ہم نومبر میں جا کے الیکشن کروا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہیں۔ وہاں پر جو چیف الیکشن کمشنر کی یہ نااہلی تھی اور آئین شکنی تھی، اس کے اوپر چیف جسٹس کو، چیف الیکشن کمشنر کو اس لیے سیک کرنا چاہیے تھا کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہر وقت 60 دن کے اندر اور زیادہ سے زیادہ 90 دن کے اندر الیکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس سے زیادہ ٹائم فریم الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن کو اپنا جو انتخابی عملہ، اپنا جو انتخابی یہ ترسیل کا سامان ہوتا ہے، یہ پوری تیاریاں اس طرح سے رکھنی چاہیے کہ 60 ڈیز کے اندر یا میکسیمم 90 ڈیز کے اندر وہ الیکشن کروا لیں۔ تو کتنی ڈٹائی کے ساتھ وہاں پہ الیکشن کمیشن نے یہ موقف اپنایا کہ ہم تو نومبر تک الیکشن کروا سکتے ہیں، اور اب یہ نومبر سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ اب یہ نومبر سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب سوائے اس کے کہ الیکشن کمیشن نے کیا بیان دیا، شہباز شریف نے کیا بیان دیا، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ آئین پر عمل درآمد کروائیں۔ لیکن بڑی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ریمارکس جو ہے وہ آپ کے اس قسم کے آتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں آپ شہباز شریف کے غیر قانونی اقدامات کو ایک دن میں اڑا کے رکھ دیں گے، پرسوں اڑا کے رکھ دیں گے۔ جیسے آپ نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف کی ضمانت کے حکم نامے کا ہم جائزہ لیں گے، لیکن عملی طور پر اس میں کچھ نہیں ہوا۔ ای سی ایل کے قوانین کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ ہم جائزہ لیں گے، عملی طور پر ریمارکس کے بعد کوئی وہاں سے حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا، اور نیب قوانین میں یہ جو ترامیم کا کیس ہے یہ بھی لٹکتا ہی جا رہا ہے۔ یعنی یہ حکومت ختم ہو جائے گی، اپنی میعاد پوری کر لے گی، اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آئے گا۔ راجہ صاحب، خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور صحافیوں سے، اور کچھ انہوں نے باتیں کہی ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے، اور پھر ہمارے موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی، اور پھر انہوں نے جو سیاست کے اندر ایک نئی مسز منڈیلا کی آمد ہوئی ہے اس پر بھی انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ جاری کیے ہیں۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں
جب ان سے یہ سوال کیا گیا جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، جو برطانیہ کے دورے پر بھی ہیں، کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی یا ہوتی ہے یا تعلقات ہیں، رابطے ہیں، اس قسم کے لوگ جا کر ان سے ضرور سوال جو ہے وہ کرتے ہیں اور پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی رابطہ اگر ہے تو اس کی کوئی خبر ہمیں مل سکے۔ اس پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے ایک ملاقات اس وقت بھی ہوئی جب ان کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب صرف آرمی چیف ہوتا ہے۔ یہ الفاظ خان صاحب کے ہیں۔ اور پھر شبلی فراز صاحب نے بھی یہ بتایا کہ خان صاحب ملنے گئے، ایوان صدر پیغام آیا کہ ملاقات ہے، اور میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے خان صاحب کو لے کر گیا، اور وہ سیٹ کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، کسی ڈگی میں نہیں بیٹھے تھے، اور یقیناً وہ اشارہ کر رہے تھے شہباز شریف کے صاحب کے حوالے سے کہ یہ بات کوئی ڈگی میں جو ملنے جاتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ اچھا، پھر مریم نواز کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ مریم کو مسز منڈیلا بنا کر لانچ کرنے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہو گئی۔ نواز شریف پاکستان واپس آئیں تو انہیں اپنی مقبولیت کا پتہ چل جائے گا۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی کا راستہ صرف عدلیہ کے پاس ہے۔ موجودہ حکومت انتخابات کرانے میں سنجیدہ نہیں۔ بروقت انتخابات کے انعقاد کے لیے صرف عدلیہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ دہشت گردی پر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور دعوت دی گئی، تو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے، اور پھر آئندہ عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹ صرف وفادار اور مخلص لوگوں کو دیں گے۔ اور جو آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی جو انہوں نے خان صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ معاہدے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ رائے صاحب، معاہدہ ہو گیا ہے، وزیر اعظم نے اس کی باقاعدہ جو ہے توثیق بھی کر دی ہے، لیکن obviously مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ دستک دے رہا ہے، پہلے بھی آیا تھا، اور ابھی یہ سیکنڈ سپیل، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کنٹینیوس سپیل ہے مہنگائی کا جو شروع ہونے والا ہے۔ راج صاحب، تین باتیں ہیں، ایک تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور پچھلی اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کا ان سے رابطہ۔ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے نا اس ملک کے اندر ایک بات کہی اس ملک کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور طاقت ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ملک کے اندر عام انتخابات کے لیے۔ خان صاحب یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے کرسی پہ بٹھا دو، وہ یہ کہتے ہیں، آج بھی یہ عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر عام انتخابات کی بات ہو رہی ہے۔ تو راج صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا جو نہیں ہو رہا، یا ٹھیک ہے عدالتیں اپنا کردار ادا کریں؟ کیونکہ جب ہم یا آپ یا میں کسی کی طرف دیکھتے ہیں، یا خان صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اگر کسی کی طرف دیکھا تو پھر یقیناً کل کو جمہوریت کے اوپر بھی لوگ باتیں اٹھائیں گے، بنائیں گے کہ جناب یہ تو کسی کے کہنے پر یا کسی کی مدد سے جو ہے اقتدار میں آئے، جس طرح نون لیگ کہتی رہی کہ 28 نومبر سے پہلے ہمارے پاس اقتدار نہیں تھا، اقتدار تو ہمارے پاس 28 نومبر کے بعد بھی آیا۔ دیکھیں عاشور صاحب، عمران خان صاحب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق جو بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو آرمی چیف کی یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب باجوہ اور ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی تھی۔ پوری ریاستی مشینری عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی تھی۔ پنجاب میں حمزہ شہباز کی جعلی مینڈیٹ والی حکومت تھی، وفاق میں شہباز شریف کی جعلی مینڈیٹ والی حکومت تھی، مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ملتان اور لاہور میں عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہے تھے۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب نے 2 ضمنی الیکشن تقریباً 3/4 اکثریت سے جیت لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو یہ نہیں کہہ رہے، یا ان کی توقع جنرل عاصم منیر سے یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی دھاندلی کے ذریعے الیکشن جتوا دیں، یا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مجھے زبردستی پرائم منسٹر بنوا دیں۔ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ طاقت آپ کے پاس ہے، طاقت آپ کے پاس اس لیے ہے کہ 75 سال سے آپ کا اثر و رسوخ رہا ہے، آپ کے پاس ایسے وسائل ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ سیاستدانوں کی کالز بگ کر لی جاتی ہیں، سیاستدانوں کی فائلز ان کے پاس ہوتی ہیں۔ خود ہمارے جو فوجی قیادتیں اس سے پہلے رہی ہیں وہ یہ بتاتی رہی ہیں مختلف بریفنگز میں کہ کس طریقے سے شریف خاندان کی کرپشن کی فائلز اور زرداری خاندان کی کرپشن کی فائلز ان کے پاس رہی ہیں۔
اب اسٹیبلشمنٹ کا ایک موقف جو ہے مختلف بریفنگز میں جو میں نے بھی اٹینڈ کی ہیں ان میں یہ بھی رہا کہ اگر ہم اپنا اثر و رسوخ نہ رکھیں پھر تو یہ جو سیاستدان ہیں شریف خاندان اور زرداری خاندان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تو یہ تو ملک کو لوٹ مار کے کھا جائیں. اس وجہ سے ہمیں سیاست پر اپنا اثر و رسوخ رکھنا پڑتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا اپنی جانب سے ایک موقف اس سے پہلے جو اس سے پہلے فوجی قیادتیں رہی ہیں ان کا یہ موقف رہا ہے. اب ہاشمی صاحب اس پوری صورتحال میں جب یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت حکومت مسلط کی گئی تھی، جب یہ بھی پتہ ہے کہ اس حکومت نے 9 ماہ کے دوران ملک کو مکمل طور پر دیوالیہ کر دیا ہے، جب یہ بھی پتہ ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی کی نئی لہر، وہ دہشت گردی جو مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی وہ بھی دوبارہ سے بڑی شدید لہر اس کی واپس آ گئی ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی دوست ملک جو ہے وہ اس حکومت کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ کی اکانومی 2% سے نیچے چلی گئی ہے. فارن ریزروز آپ کے $3 ارب کے جو ریڈ لائن تھی اس سے بہت نیچے چلی گئی ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت آپ کی ایلسیز نہ کھلنے کی وجہ سے بڑے جو تجارتی آپریشنز ہیں وہ تو ایک طرف، آپ کے جو طبی آپریشنز ہیں کرٹیکل نوعیت کے وہ بھی نہیں ہو پا رہے. آپ کے متعلق انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشنز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ملک سری لنکا عملی طور پر بن چکا ہے. تو ہاشمی صاحب اب طاقت چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، طاقت جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی تھی، لیکن جناب باجوہ اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس پھر عزت نہیں رہی تھی. یعنی طاقت کے زور پر انہوں نے اعظم سواتی کو تو اغوا کر لیا تھا، طاقت کے زور پر اعظم سواتی کو برہنہ تو کر لیا تھا، طاقت کے زور پر شہباز گل کو برہنہ تو کیا گیا، طاقت کے زور پر صحافیوں کو تو اٹھایا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، انہیں برہنہ کیا گیا، لیکن کیا جناب باجوہ کی کوئی عزت تھی جس وقت یہ تمام اقدامات کیے جا رہے تھے؟ عوامی سطح پر جناب باجوہ کے خلاف کس قسم کا سینٹیمنٹ تھا؟ خود جناب باجوہ کئی مرتبہ اس طرح کا اظہار کر چکے ہیں کہ انہیں عوامی سطح پر کس قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، اگرچہ اس کے متعلق وہ جواز یہ دیتے ہیں کہ میں نے اپنے امیج کی قربانی دے کر پاکستان کی بڑی خدمت کر دی اور پاکستان کو بچا لیا. یعنی پاکستان کو انہوں نے اس طرح سے بچا لیا کہ عمران خان صاحب کی دور حکومت میں 6% پر گروتھ ریٹ تھا. اس طرح سے انہوں نے پاکستان کو بچایا کہ عمران خان کی 6% گروتھ ریٹ والی حکومت کو گرا کر ایک ایسے کرپٹ ٹولے کو مسلط کیا جس نے 6% سے کم کر کے گروتھ ریٹ کو 2% پہ لے کے آگے، $16 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر کو $3 ارب کی کم ترین سطح پر لے کے آگے، اور اکانومی کو عملی طور پر دیوالیہ کر دیا. تو یہ ایک طرح سے انہوں نے پاکستان بچایا، جس کے متعلق جناب باجوہ اب لانچ کی ہوئی خبریں جو ہیں کالمز کی صورت میں وہ لگوا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا امیج جو ہے وہ پاکستان کے لیے قربان کر دیا. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ جناب باجوہ ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے اپریل تک، یعنی ابھی ایک اور ایکسٹینشن کی ان کے دل میں خواہش تھی کہ میں ایک اور ایکسٹینشن لے کے 6 مہینے تک ساری طاقت کا مرکز میں ہی بنا رہا ہوں. تو ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اقتدار میں مجھے لانے کے لیے میری مدد کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو آپ بچائیں. آپ کے پاس چونکہ ایک اثر و رسوخ ہے، وہ اثر و رسوخ میں نے آپ کو نہیں دیا، 75 سال سے آپ لوگوں نے بنایا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اپنا اثر و رسوخ بنایا ہے. تو آپ اس ملک کو جس کی معیشت مکمل طور پر دیوالیہ ہو گئی ہے، جو 22 کروڑ لوگوں پر قہر نازل کیے جا رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں، جو IMF سے اب ایک نیا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، 200 ارب روپے کے 100 ارب روپے کے ٹیکسز کے آرڈیننس آ رہے ہیں. تو ہاشمی صاحب ڈالر آپ کا 278 روپے سے تجاوز کر گیا ہے، پیٹرول کی قیمت مزید بڑھنے والی ہے، 255 روپے سے مزید بڑھنے والی ہے، اور پورے ملک میں پیٹرول مل ہی نہیں رہا. 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر کی لائنز لگی ہوئی ہیں، کیوز لگی ہوئی ہیں. تو اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی الیکشن میں تاخیر ہوگی اتنا ملک اتنا زیادہ برباد ہوتا چلا جائے گا کہ اس کے بعد اس کی تلافی کرنا ممکن نہیں رہے گا. تو اس لیے آئین کے تحت، قانون کے تحت، آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کروائیں، کیونکہ یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلا رہی ہے. تاثر بھی یہ دے رہے ہیں کہ تمام فریقین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنا ہے. اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب
چیف جسٹس صاحب سے بھی مخاطب ہوتے ہیں, آرمی چیف سے بھی مخاطب ہوتے ہیں کہ جو 22 کروڑ لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے, جس طرح سے ملک کی معیشت عملی طور پر دیوالیہ ہو گئی ہے, جس کا امپیکٹ جو ہے ظاہر ہے کہ ہمارے دفاع پر بھی آئے گا, ہماری فوج پر بھی آئے گا, تو اس پوری صورتحال میں ادارے اپنا رول پلے کریں, اگلے الیکشن کی طرف بڑھیں, اور اگلا الیکشن نہ صرف یہ کہ بروقت ہو بلکہ صاف اور شفاف ہو. لیکن ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایک تو انہوں نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا لیا کہ سیکیورٹی کے ایک جواز بنا کر رانا ثناء اللہ نے وزارت داخلہ سے خط لکھ دیا کہ اب الیکشن نہیں ہو سکتے, یعنی بدترین جنگوں میں بھی الیکشن نہیں رکے. یہاں پہ انہوں نے سیکیورٹی کا جواز بنا کر یہ کہہ دیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے. 2008 کا جو الیکشن ہوا تھا ہاشمی صاحب, جس میں بی بی کی شہادت ہوئی تھی, اس وقت آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ان بدترین حالات میں بھی الیکشن ہو گیا تھا. 2013 میں بھی دہشت گردی کی شدید لہر تھی, اس وقت بھی الیکشن ہو گیا تھا. 2018 میں نسبتاً کم دہشت گردی تھی لیکن اس وقت بھی الیکشن ہو گیا تھا. تو اب یہ سیکیورٹی ریزنز کو سامنے رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہم نہیں کرائیں گے, لیکن سب کو پتا ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا انتخابی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت تک ہم الیکشن میں تاخیر کریں جب تک عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ ان کی جان لینے کی کوشش نہ کی جائے, ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا جائے یا ان کو نااہل نہ کر دیا جائے. تو یہ اصل میں پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عمران خان صاحب صرف اپنا نہیں, پورے ملک کا 22 کروڑ لوگوں کا جو پیغام ہے وہ چیف جسٹس اور آرمی چیف کو پہنچا رہے ہیں, جن کے پاس اس وقت فیصلے کی طاقت ہے. ورنہ اگر عوامی طاقت سے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگین میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک کال اگر وہ دے دیں اور یہ کہہ دیں کہ ریڈ زون میں ہم نے جا کے بیٹھنا ہے, پھر آپ کی کوئی پولیس, کوئی فوج, کوئی الیکشن کمیشن, کوئی سپریم کورٹ, کوئی چیف جسٹس اس صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. عمران خان صاحب کو اور ان کے سپورٹرز کو, ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو, ملک کے اندر جو سب سے بڑی بائنڈنگ فورس ہے جو اس ملک کو یکجا رکھ سکتی ہے, اس پارٹی کو اور اس پارٹی کے لیڈر کو ان حالات کی جانب مت دھکیلیں. اچھا رائے صاحب, شیخ رشید صاحب اڈیالہ جیل انہیں منتقل کر دیا گیا ہے, سخت سیکیورٹی میں اڈیالہ جیل پہنچایا گیا ہے اور جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم عدالت کی طرف سے, یعنی مری کی مقامی عدالت کی طرف سے یہ حکم جو ہے وہ صادر کیا گیا ہے. آصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کرنے کا الزام لگایا اور پھر اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے شیخ رشید کی ضمانت مسترد کی. اچھا, جو سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ تھا جو وہاں پر کہا بھی گیا کہ انہوں نے دوران حراست بھی وہی بیان دیا ہے جس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے, لہٰذا ان کی ضمانت مسترد کی جاتی ہے. رائے صاحب, کیا عدالت نے خود سے یہ فیصلہ کر لیا بغیر کسی تحقیق کے کہ جناب یہ الزام ہے یا یہ حقیقت ہے؟ یہ کون سی ایسی ان کے پاس, ہماری عدالتوں کے پاس جادو کی چھڑی ہے جو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات جو انہوں نے کہی یہ جھوٹ تھا, سچ تھا؟ عدالتیں کیوں اس قسم کے فیصلے دیتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ جب شیخ رشید صاحب کی جو ضمانت سیشن سے بھی اور باقی عدالتوں سے بھی نہیں ہوئی, بڑی عدالت میں جائیں گے تو یہ ضمانت ہو جائے گی یا پھر وہاں سے بھی آپ کو جھنڈی دکھا دی جائے گی؟ ہاشمی صاحب, چیف جسٹس صاحب کا جو ہم نے پہلے سیگمنٹ میں ذکر کیا تھا کہ ریمارکس کی حد تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ہمیں صرف پرفارمنس نظر آتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کتنا یہ عجیب و غریب قسم کا فیصلہ ہے کہ چونکہ آصف علی زرداری کے متعلق شیخ رشید نے بیان دیا اور اس بیان کو دہرایا تو اس وجہ سے ان کی ضمانت مسترد کی جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں ہمارے ویورز بھی کہ رانا ثناء اللہ دن میں 2 پریس کانفرنسز کر کے, رات کو 3-4 چینلز کے پرائم ٹائم پروگرام میں بیٹھ کر عمران خان صاحب پر کتنے غلیظ الزامات لگاتے ہیں. کیا وہ ان الزامات کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے متعلق اس طرح کے گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو صرف ایک چیز نہیں دوں گا جیل میں جس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. کیا وہ کوئی شواہد پیش کرتے ہیں, دستاویزات پیش کرتے ہیں عمران خان صاحب پر الزامات کے بعد؟ مریم نواز عمران خان صاحب پر جو الزامات لگاتی ہیں, کیا اس کے دستاویزی شواہد جو ہیں تصدیق شدہ وہ کوئی عدالت میں ساتھ بھجوا دیتی ہیں؟ تو اگر
ان کے کوئی تصدیق شدہ دستاویزات ان الزامات پر نہیں ہیں، تو پھر یہاں پر شیخ رشید کو صرف ایک بیان دینے پر اور پھر اس بیان کو دہرانے پر، یعنی مریم نواز کو تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کا فوبیا ہے، پوری نون لیگ کو، تو پورا دن یہ عمران خان صاحب پر الزام لگاتے ہیں، پورے دن میں 4000 مرتبہ یہ انہی الزامات کو دہراتے ہیں، تو یہاں پر عدالتوں کی آنکھیں اور عدالتوں کے کان کیوں بند ہیں؟ تو چیف جسٹس صاحب کو اس معاملے پر سوچنا چاہیے۔ یہ شیخ رشید کے اوپر ہم نے بڑی تفصیلی اس کیس کے اوپر بحث کرنی تھی، لیکن پروگرام کا ٹائم کم ہے، تو اس کو اگلے پروگرام پہ رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے رائے صاحب، اور یہ بھی انتہائی اہم ایک بیان جاری کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے دورہ امریکہ سے متعلق جو گفتگو کی جا رہی ہے، کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، یہ بالکل بے بنیاد ہے، اور آرمی چیف 10 فروری تک سرکاری دورے پر برطانیہ میں ہیں، اور انہوں نے آرمی چیف برطانیہ میں 5ویں پاک برطانیہ استحکام کانفرنس کے لیے گئی۔ یہ کانفرنس دونوں ممالک میں فوجی تعاون کے لیے سال میں 2 بار ہوتی ہے۔ یہ 2016 سے رائے صاحب عسکری قیادت جو ہے اس کانفرنس میں شرکت کر رہی ہے۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔